गया नूर रमजान। जी मुअज़्ज़िज़ ख़ातिन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। नूर रमज़ान की लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। हम अब आगाज़ करने लगे जो तकसीम है सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल की तरफ से जो रमज़ान पैकेज का राशन है उसकी, और सैलानी वालों के लिए बहुत सारी दुआएं और उनका शुक्रिया भी। मौलाना साहब के पास नाम मौजूद है। जी मौलाना साहब। जी, ये सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का रमज़ान राशन पैकेज आज जिनकी खिदमत में पेश किया जा रहा है वो पहली खातून हैं, आयशा नाम है। आयशा बीबी जी, बिस्मिल्लाह। दूसरी नाम जो मेरे पढ़ने में आ रहा है वो समरा है। तीसरा नाम शमीम है। चौथी खातून खैरुन निसा। और पांचवी हैं शाहिदा। सैलानी वालों का भी शुक्रिया, उनके लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला आप लोगों को खुशहाल बनाए। आमीन। और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने कबूल फरमाया। और इस वक्त ख़ातिन हज़रात, जहाँ कल से आपने दुआ मुलाहिज़ा की थी जिस खूबसूरत मस्जिद में, जहाँ मस्जिद गुलजार हबीब, उसकी डिटेल भी आप देख रहे हैं जो तामीर के हवाले से भी आपको मौलाना साहब बताते रहे। मौलाना साहब, इस वक्त डिटेल स्क्रीन पे आ रही, आप ज़रूर। जी बस यही कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, मम बना लिल्लाहि बैतन फिल अर्दि बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जो ज़मीन पर अल्लाह का घर बनाता है अल्लाह जन्नत में उसका घर बनाता है। बेशक ज़मीन के वो टुकड़े जहाँ मस्जिदें बनाई गई, ज़मीन गस्ब करके नहीं, दूसरों पे ज़बरदस्ती कब्ज़ा करके नहीं, धौंस धमकी दे के नहीं, ख़ुद लोगों ने जो ख़रीद कर वक्फ़ की उनकी बात हो रही है। तो जो मस्जिद बनाते हैं और सही अक़ीदे की, ईमान की, तक़वा की बुनियाद पर और उसको आबाद करते हैं तो अल्लाह ताला उनके लिए जन्नत में घर बनाता है। तो मस्जिदों के लिए हमारे यहाँ जो अब पहले सबसे महफूज मकाम होते थे, अल्लाह करे वो बहारें फिर आएँ। आमीन। वालिद साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह ने ये एक बहुत 100 साल से ज़्यादा अरसे की ज़मीन पर तामीर नहीं हो सकी थी, पहली ईंट से बुनियाद से मस्जिद की तामीर की। आज माशाअल्लाह 10,000 नमाजियों की गुंजाइश है उसमें, तो उसकी तामीर जारी है, कुछ काम बाकी हैं। साथ ही मदरसा है, मज़ार है, ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए तालीम का इंतज़ाम। तो जो लोग अल्लाह की राह में ख़र्च करने में खुशी महसूस करते हैं वो ज़रूर ताआवुन करें और कभी ख़ुद भी आएँ, देखें वो मकाम मोहब्बत सबसे ज़रूरी बात अच्छी तरह तामीर हुआ है, यकीनन खुशी महसूस करेंगे इंशाल्लाह। पूरी डिटेल्स आप देख रहे हैं, तो जिस तरह भी आप नेट करना चाहें वो आप ज़रूर करें। मतलब अब जो सवाल था, एक तो आपने अब जब हम खजूर की, किशमिश की, और तीसरी बात आपने शुरू में जौ है ना, जौ है, आटा आ गया जी, उसके बाद हम आगे चलते हैं छुआरे या खजूर पे जाते हैं, फिर ये कि उससे आगे जाते हैं तो हम आखिर किशमिश पे चले जाते हैं जिसको मुनक्का कह लें आप। और ये याद रखा जाए कि जो सदक़ाए फ़ितराना, जो भी इसका नाम, असल इसका नाम सदक़ाए फ़ितर अदा नहीं करता, खा उसने रोज़े रखे हों या नहीं, ये शर्त नहीं है सदक़ाए फ़ितर अदा करने की, साहिब निसाब होना शर्त। ठीक, उसके आमाल, उसकी नेकियां, उसके रोज़े अल्लाह की बारगाह में पेश भी नहीं होंगे, पेश भी नहीं होंगे, कबूल होना तो दूर की बात। अल्लाह अकबर, अगर ये अदा नहीं होता, अदा नहीं किया तो ज़मीन आसमान के दरमियान लटकी रहेंगी उसकी नेकियां। अल्लाह अकबर। तो ये याद रहे कि हमने ये अदा करना है और हम शुक्र करें कि हमें रमज़ान मिला, शबान क़द्र मिली, अब ईद मिल रही है, यौम इनाम, तो मैं खुशी में क्यों ना बांटूं। वैसे कोई ओहदा मिल जाता है तो पता नहीं किस किस को मिठाई बांट सेलिब्रेट करते।
ہاں جی بالکل صحیح. تو سوچوں مجھے اتنی برکت اتنی نعمت ملی تو اس کے بعد میں خوشی کروں اور خوشی بھی اس طرح جیسا اللہ نے مجھے توفیق دی ہے. بالکل ٹھیک. صاحب نصاب کی جو بھی آپ نے ٹرم سنی میں اس کی بالکل سب سے وضاحت چاہوں گا. ہم بھی آپ بھی سنتے ہیں لیکن ایگزیکٹ اس کے کیا معنی ہے. مسز عثمان ہے ٹیلی فون لائن پہ, ان کی کال کے بعد یہ بات پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم نور بھائی, کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ, آپ خیریت سے؟ الحمدللہ. نور بھائی میرے 3-4 سوال ہیں, میں وہ پوچھنا چاہوں گی. نہیں 3-4 کو تو ذرا کم ہی کر لیں مہربانی کر کے, باقیوں کو بھی موقع دیں. بسم اللہ کیجیے. جی پہلا سوال یہ, قصر نماز جیسے گھر سے ہم دور جاتے ہیں تو سسرال اور میکے میں کیا قصر نماز ہوتی ہے؟ اور ایک اور سوال بھی کہ گھر میں تصویریں لگانا جو ہے اس سے کیا نماز ہماری نہیں ہوتی؟ اچھا جی. اور ایک اور پوچھ لوں, ایک اور پلیز, ایک اور. اثر کے بعد جھاڑو جو گھر میں لگانے سے کہتے ہیں برکت نہیں رہتی. اچھا جی, اور بھی آگے چوتھا بھی پوچھ ہی لیں پھر, اب دیکھا جائے گا جو ہوگا. جی پلیز. یہ کہتے ہیں بچوں کو واش روم میں لے جاتے ہوئے وضو جو ہے وہ آپ کا نہیں رہتا, وضو میں ہم ہوتے ہیں اور بچوں کو واش روم میں لے جانا ہوتا ہے, تو کہتے ہیں کہ آپ کا اپنا وضو ختم ہو جاتا ہے بچوں کو واش کرنے سے, ان کا سوسو واش کرنے سے نا. ٹھیک ہے جی, سوال تو آپ کے بڑے ہی بہت ہی اچھے ہیں. شکریہ شکریہ شکریہ. اور صاحب صاحب نصاب کیا ہے جی؟ لفظ نصاب, صاحب نصاب عربی میں کہا جاتا ہے. نصاب ایک مقدار کو کہتے ہیں, کوانٹیٹی. ٹھیک. آپ کے پاس آپ کی بنیادی ضرورتوں کے علاوہ ایک خاص مقدار میں مال ہو. اس مال میں کیا چیز؟ سونا, ٹھیک, چاندی. ٹھیک. آج کل اس کی جگہ آپ نوٹ کرنسی, کیونکہ اس سے آپ خرید لیتے ہیں. ٹھیک. سامان تجارت. ٹھیک. سونا, چاندی, نقدی سامان تجارت یا بیچنے کے لیے کوئی چیز. ٹھیک ہے. یہ ہوں آپ کے پاس بنیادی ضرورتوں کے علاوہ. ایسٹس مطلب اس کے علاوہ, بنیادی ضرورتوں کے علاوہ یہ آپ کے پاس ایک خاص مقدار میں ہوں. وہ خاص مقدار کیا ہے؟ 52.5 تولے چاندی کی قیمت. ٹھیک. آج کا حساب لگا لیں, 50 بنتی ہے, 51 بنتی ہے, 52,000 بن جائے گی. ٹھیک. مثال کے طور پر آج 16 تاریخ ہے جی, میں نے 16 اگست کو پچھلے سال اپنے ایسٹس دیکھے تھے اور مجھے معلوم تھا کہ میں صاحب نصاب ہوں. درمیان میں کبھی قیمت بڑھتی رہی, کبھی نیچے آتی رہی, کچھ چیزیں نئی خریدیں, کچھ پرانی. ٹھیک. دوسرے سال کی 16 تاریخ کو جو میرے پاس موجود ہے میں اس کے حساب سے زکوٰۃ دے دوں. سبحان اللہ, بالکل ٹھیک ہے. آسان طریقہ. آسان طریقہ. اچھا, اب یہ اس سارے سسٹم کے اندر میں آپ کا باس نہیں ہے کوئی چیک کرنے والا, یہ آپ کی اپنی امانت اور آپ کا اپنا بیان اپنے ساتھ ہے, کسی ادارے نے نہیں چیک کرنا آپ کو. اور اس میں یہ ہے کہ خشکی اور تری میں کوئی نقصان ہوگا تو وہ زکوٰۃ یا ہمارے ذمہ کوئی چیز جس کے ادا نہ کرنے سے. یہ ایک بیان. کبھی کبھی امتحان ہوتا ہے وہ دوسری بات, لیکن ایک انسان یہ یاد رکھے کہ میں کس سے چھپا سکتا ہوں. ٹھیک. پاکستان کی حکومت سے چھپا سکتا ہوں, پولیس سے چھپا سکتا ہوں, فوج سے چھپا سکتا ہوں, ہو سکتا ہے اپنے بہن بھائیوں سے, بچوں سے چھپا لو, رب تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے آپ. تو اس کو دینی ہے آپ نے, اور اس کے دیے ہوئے میں سے دینی ہے. اپنے پلے سے تو آپ کچھ دے نہیں رہے. بالکل صحیح. اور کتنی دینی ہے؟ 2.5%. بالکل ٹھیک. وہ گورنمنٹ کا ٹیکس نہیں ہے کہ آپ کو چوری کرنا پڑے, چھپانا پڑے, کہ اتنی مقدار رکھ دی ہے. بالکل ٹھیک. اور جہاں بھی زکوٰۃ کا صحیح نظام نافذ ہو جائے اس معاشرے میں آپ کو کبھی بھی دشواری مالی نہیں ہوگی, ماحول بہتر ہو جائے گا اگر آپ اس کو صحیح طرح نافذ کریں. مگر یہاں پر زکوٰۃ کے فنڈ کو وزیر یوز کرتے ہیں, مس یوز کرتے ہیں. نہیں جی, وہ مس یوز تو نہیں, میں کہوں گا کہ وہ اپنے آپ کو آگ کے ساتھ اور زیادہ انوالو کرتے ہیں. یہ حکومتیں ہماری یہ جس طرح کرپشن کر رہی ہیں, ان کو نہیں پتا یہ صرف اور صرف آگ جمع کر رہے ہیں. مطلب ایک چھوٹی سی چیز ہم نے اب پریکٹس میں یہ دیکھا ہے, اور بچوں کو آپ کو پتا ہے کہ کرنسی نہیں لی جاتی ہے اور پھر اس کو وہ آپ رکھ لیتے ہیں, اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ نماز کے واپسی پہ کوئی بھی اگر ہو تو آپ خالی ہاتھ نہ کسی کو جانے. اس وقت میں فطرہ بھی ادا ہو رہا ہوتا ہے, تو یہ کس وقت ہونا چاہیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ خوشیوں میں ہماری شامل ہوں؟ تو عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے اس کو ادا کرنا چاہیے. آپ 15 روزے کے بعد دے دیں, 10 روزے کے بعد ایڈوانس بھی دے سکتے ہیں, لیکن عید کی نماز سے پہلے
یہ اس لیے رکھا کہ وہ شامل ہو جائے خوشی میں. اور اگر کوئی نہیں ادا کر سکا تو فوراً کر دے ورنہ اس کے روزے لٹکے رہیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جتنی رقم ایک فطرے کی دینی ہے اتنی ہی ایک روزے کا فدیہ. بالکل ٹھیک بالکل. وہ بھی اپنی حیثیت کے مطابق کفارہ جو ہے وہ اس کو 60 دنوں پر لے جانا ہے, 60 مسکینوں پہ تقسیم کرنا ہے وہ ہے, لیکن یہ فدیہ اور فطرانہ ایک ہے. تو آپ یہ سوچ لیں. اور میں ہر اس شخص کو یہی کہوں گا جو مسلمان ہے کہ اگر اس کو اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے خوش دلی نہیں ہے تو وہ لاکھوں بھی دے دے, کوئی فائدہ نہیں. سبحان اللہ. دنیا میں کوشش ہوتی ہے میں مہنگی ٹکٹ لے لوں, آگے بیٹھنے کے لیے لے لوں, فلاں جگہ زیادہ ہو جائے, مجھے نہیں پتا. اس میں خوش دلی نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں. اور وہاں جو آپ جمع کرا رہے ہیں وہ فائدہ ہی فائدہ. اللہ اکبر. وہ آپ کا جمع ہو رہا ہے. جو پیچھے چھوڑ جائیں گے وہ تو پتہ نہیں اولاد نے کیا کرنا ہے, وہ تو جو دے جائیں گے وہ جمع ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. مسز عثمان کے جو جیکب آباد سے سوالات تھے جی ان کی طرف آ جاتے ہیں. جی آپ ترتیب سے. پہلا سوال ان کا کہ جی عصر کے بعد جھاڑو دینا, تو یہ ادب اور تقوی والوں نے سکھایا کہ 2 وقت مل رہے ہوتے ہیں, ایسے وقت میں فضول گوئی کرنا بہتر نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ جھاڑو نہیں دینا, لیکن اچانک کوئی چیز گر جائے ہٹانا ضروری ہے تو انتظار نہیں کریں گے کہ نہیں جی ابھی یہ وقت نہیں ہے, تو ایسا نہیں کوئی وہاں پر کوئی پھیل رہی ہے چیز نقصان دے رہی ہے, لیکن عادتاً اس وقت نہ دی جائے, اوائڈ کریں اس کو. یہ تجربات ہیں. بالکل ٹھیک. یہ احکام نہیں ہے, تجربات. بالکل ٹھیک. واش روم میں آپ بچے کو لے گئی ہیں یا کہیں لے گئی ہیں, آپ کا وضو ہے اور آپ کے کپڑوں پہ کوئی غلط چھینٹے نہیں پڑے ہیں تو آپ کے اس میں کوئی فرق نہیں آیا. بالکل ٹھیک. ہاں احتیاطاً وہ کہتے ہیں جی بو آئی ہے تو وہ آپ ناک میں اگر پانی کھینچ لیں, تازہ وضو کرنا چاہیں اچھی بات ہے, لیکن اس سے وضو میں کوئی فرق نہیں آیا. صحیح. 2 ہو گئے. تیسرا سوال ان کا تصاویر کا کہہ رہی تھی. تصاویر کا لگانا جو جاندار ہیں. جی. ایک ہوتا ہے پھولوں کی لگا لی, کوئی عمارت خوبصورت درختوں کی لگا لی, لیکن جاندار کی تصویر لگانا چونکہ حدیث شریف میں منع ہے, دنیا کو کوئی مفتی اس کو جائز نہیں کر سکتا. جو کرے گا وہ حدیث کے مقابل اپنی رائے دے گا اور گناہگار ہوگا. صحیح. اس کا ٹھکانہ جیسے حدیث کے مطابق. تو جاندار کی تصویر نہیں لگانی چاہیے. اگر کوئی والدین دوستوں پیاروں کی تصویریں بنائی ہیں رکھ لے, کبھی کبھار کھول کے دیکھ لی, لیکن ان کو آویزہ نہیں کرنا اور پھر ان کو ہار پہنانا, یہی تو بت پرستی ہے. صحیح. اسلام نے تصویروں کو کیوں منع کیا تھا کہ بت پرستی کا کوئی بھی تصور نہ رہے. ٹھیک. یہ کسی نہ کسی طرح آپ بت پرستی کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک. تو آویزہ نہ کریں, رکھ لیں. ٹھیک. اور صاحب یہ جو ہمارے جیسے مکہ مکرمہ کی مدینہ منورہ کی تصویر, جیسے اس میں اگر چہرے واضح ہو رہے ہیں کی مزار ہے یا کراچی میں یا داتا صاحب کا مزار, یہ اس طرح سے آویزہ. جی مزارات کیوں, لیکن انسان اگر کوئی ان کے چہرے واضح نہ ہو, لیکن مزارات کی تصویر آپ بالکل لگائیں. جاندار کی میں نے کہا نا, صرف جاندار, وہ جانور ہوگا یا انسان ہوگا, جاندار کی تصویر نہیں لگانی, بھلے اپنے بزرگی ہوں, پیر و مرشدی ہوں. ٹھیک. کیونکہ جب منع ہے حدیث میں تو آپ نے رکھی ہے, بنی ہوئی ہے, مل گئی ہے, آپ رکھ لیں, کبھی کبھی کھول کے دیکھ لیا کریں. ٹھیک ہے جی. اصل تو تصویر دل میں ہوتی ہے. بالکل صحیح. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی, تو وہاں بنائیں نا. یہ بہت سے لوگ بیج میں تصویر لگا لیتے ہیں, تو میں نے کہا اوپر کیوں لگائی, اندر لگاؤ, تو اندر بناؤ. وہ سسرال اور میکے وہ مجھے سمجھ نہیں آتا, قصر کا کوئی تھا ایک سوال ان کا. جی انسان, لڑکی یا لڑکا اپنے میکے جائے یا سسرال جائے, اگر اس کا اپنا کہیں گھر ہے تو وہ بھلے میکے جائے سسرال جائے, وہ مسافر ہے. رہنے کے لیے اگر مستقل نہیں, مثال کے طور پر آپ کراچی رہتے ہیں, جی, آپ نے بیوی بچوں کے ساتھ, آپ نے اپنا یہاں مکان ہے, کاروبار ہے, جو بھی ہے, آپ کے والدین رہتے ہیں لاہور, تو آپ والدین کے پاس جائیں گے تو آپ مسافر ہیں اب. ٹھیک. آپ کا وہ گھر نہیں. صحیح. اسی طرح لڑکی جب اپنے ماں باپ کے گھر جائے یا سسرال جائے تو رہتی ہے وہ اور جگہ,
تو وہ اپنے میکے جائے کہیں جائے وہ وہاں پر مسافر ہے. یعنی شہر ایک ہی ہو چاہے. نہیں شہر ایک میں مسافر کہاں سے؟ میں وہی کہہ رہا تھا کہ سفر پہ ہے نا. سفر پہ بالکل ٹھیک. وہ 48 یا 47. جی وہ تو آپ نے اس کی وضاحت پہلے فرما دی. یہ ذہن میں رہے کہ اگر بیوی دوسری جگہ رہتی ہے, مثلا ایک بیوی کراچی میں ایک لاہور میں, تو جہاں بیوی رہتی ہے اور گھر بنایا وہ وہاں مسافر نہیں, وہاں مسافر نہیں ہوتے آپ, بالکل ٹھیک. تو مسافر کی جو شرط ہے وہ پائی جائے. تو جب تک لڑکی رخصت نہیں ہوئی, ٹھیک, رخصت ہو گئی میکے سے, تو اب وہ اس کا گھر نہیں رہا. ٹھیک, ماں باپ ضرور ہے لیکن وہ اس کا گھر نہیں رہا. صحیح. رخصت اگر رخصت نہیں ہوئی ہے تو وہ اس کا گھر ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. لو جی, آپ کی تو عثمان آپ کی بدولت اور بھی بہت سارے لوگوں کو ان سوالات کے جواب مل گئے. ایک سپریم بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. معزز خواتین و حضرات, چھا گیا نور رمضان.